हिना खामोशी से इनके सामने बैठ गई। इस रात शदीद बारिश हो रही थी। सलमान शहर से वापस आ रहा था। रास्ते में एक गाड़ी बेकाबू होकर सामने आ गई। दोनों गाड़ियों का खौफनाक हादसा हुआ। जब लोगों ने जख्मियों को निकाला तो दूसरी गाड़ी में एक बाअसर सनतकार का बेटा मुर्दा पाया गया, जबकि सलमान बेहोश था। फिर हिना ने बेख्तियार पूछा। बारिश की बूंदें खामोशी से पुराने मकान की छत पर गिर रही थी। सहन में लगे नीम के दरख्त से टपकती हुई बूंदें यूं महसूस हो रही थी जैसे वक्त खुद आहिस्ता आहिस्ता रो रहा हो। हिना खिड़की के पास बैठी थी। इसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, मगर वो इसे पढ़ नहीं रही थी। इसकी नज़रें दूर आसमान पर जमी हुई थीं, जैसे वो अब भी किसी ऐसे शख्स का इंतज़ार कर रही हो जो बरसों पहले जा चुका था। घर के हर कमरे में खामोशी बसी हुई थी, मगर इस खामोशी के पीछे एक ऐसी कहानी दफन थी जिसे किसी ने कभी जुबान नहीं दी। 15 साल पहले इसी घर में हंसी गूंजती थी। सहन में शाम के वक्त चाय की महफिलें सजती थीं और नीम के दरख्त के नीचे दो लोग घंटों बैठकर अपने ख्वाबों की बातें किया करते थे। इनमें से एक हिना थी और दूसरा सलमान। सलमान हमेशा कहा करता था, अगर किस्मत ने साथ ना भी दिया तो मैं वादा करता हूँ एक दिन ज़रूर लौटूंगा। हिना हंस देती, अगर ना लौटे तो? सलमान ने इसकी आंखों में देखकर जवाब दिया था, तब तुम समझ लेना कि मैंने वादा तोड़ा नहीं, बस ज़िंदगी ने मुझे मोहलत नहीं दी। ये इन दोनों की आखिरी मुलाकात थी। अगली सुबह सलमान शहर छोड़ गया। पहले चंद महीनों तक इसके खतूत आते रहे, फिर अचानक सब कुछ बंद हो गया। ना कोई ख़त, ना कोई फ़ोन, ना कोई ख़बर। लोगों ने कहा वो भूल गया, किसी ने कहा इसने शादी कर ली, किसी ने कहा वो बैरून मुल्क बस गया। वक्त गुजरता गया, मगर हिना ने कभी यकीन नहीं किया। इसके दिल में हमेशा एक सवाल ज़िंदा रहा, आखिर सलमान गया कहाँ? 15 साल बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। हिना ने चौंक कर दरवाज़ा खोला। सामने एक अजनबी शख्स खड़ा था। इसके हाथ में चमड़े का एक पुराना बैग था जिस पर गर्द की तह जमी हुई थी। क्या आप हिना हैं? जी। अजनबी ने खामोशी से बैग इसके हाथ में थमा दिया। ये अमानत मुझे आज से 15 साल पहले दी गई थी। कहा गया था कि अगर वो शख्स खुद वापस ना आए तो ये सिर्फ हिना तक पहुंचा दूं। हिना के हाथ कांप गए। किसने दी थी? अजनबी ने चंद लम्हे खामोश रहकर जवाब दिया, सलमान ने। बैग इसके हाथ से तकरीबन छूट गया। इसने धीरे से जिप खोली। अंदर एक पुरानी डायरी, चंद जर्द पड़े खतूत और एक बंद लिफाफा रखा था। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है मैं कभी वापस नहीं आ सका। हिना के हाथ अब भी कांप रहे थे। इसने आहिस्ता से वो लिफाफा खोला जिस पर सलमान की लिखाई साफ पहचानी जा सकती थी। बरसों गुजर गए थे, मगर इसके लिखे हुए हर हर्फ में वही अपनायत, वही सुकून था। ख़त के आगाज़ में सिर्फ एक जुमला लिखा था, हिना, अगर ये ख़त तुम तक पहुंच गया है तो इसका मतलब है कि मैं अपना वादा निभा ना सका, मगर यकीन करो मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। हिना की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। इसने आगे पढ़ना शुरू किया। जिस दिन मैं इस शहर से निकला, मेरा इरादा सिर्फ चंद महीनों के लिए जाने का था। मैं वापस आकर तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता था, मगर रास्ते में एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। यही ख़त ख़त्म हो गया, आगे के सिफ़ात गायब थे। हिना ने हैरत से पूरा लिफाफा उलट पुलट कर देखा, मगर बाकी ख़त मौजूद नहीं था। इसने फ़ौरन पुरानी डायरी खोली। पहले सफ़े पर सिर्फ तारीख लिखी थी, 14 जुलाई। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि इंसान की तकदीर एक लम्हे में बदल सकती है। अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं ज़रूर वापस जाऊंगा, लेकिन अगर ना जा सका तो शायद मेरी खामोशी ही मेरी सबसे बड़ी मजबूरी होगी। हिना की सांसें तेज़ होने लगीं। ये वो सलमान नहीं था जिसे लोग बेवफा कहते थे। इसने अगला सफ़ा पलटा, लेकिन वो खाली था। फिर अगला, वो भी खाली। अचानक डायरी के दरमियान से एक पुरानी तस्वीर नीचे गिरी। तस्वीर में सलमान एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटा था। इसके सर पर पट्टियां बंधी थीं और इसके साथ एक नामालूम बुजुर्ग खातून बैठी थी जिनका हाथ सलमान के सर पर था। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर ये औरत ना होती तो मैं कभी जिंदा ना बचता। हिना अभी तस्वीर को गौर से देख ही रही थी कि दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो वही अजनबी शख्स दोबारा सामने खड़ा था। इसके चेहरे पर पहले से ज़्यादा संजीदगी थी। इसने धीमी आवाज़ में कहा, माफ़ कीजिए, मैं एक बात बताना भूल गया था। हिना ने बेचैनी से पूछा, क्या? अजनबी ने एक गहरी सांस ली और बोला, सलमान जिंदा तो था, मगर वो अपने नाम से नहीं जी रहा था। हिना के हाथ से डायरी दोबारा ज़मीन पर गिर गई। हिना सारी रात सो ना सकी। अजनबी की एक बात मुसलसल इसके जहन में गूंज रही थी, सलमान जिंदा तो था, मगर वो अपने नाम से नहीं जी रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक इंसान को अपनी पहचान तक छोड़नी पड़ गई? सुबह की पहली अजान के साथ ही हिना ने दोबारा डायरी खोली। चंद खाली सफ़ात के बाद एक सफ़ा मिला जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, जाहिद इंसारी।
نیچے ایک پتہ درج تھا، مگر سیاہی پھیل جانے کی وجہ سے صرف شہر کا نام پڑھا جا سکتا تھا، لاہور۔ ہینا نے فوراً اجنبی کی طرف دیکھا۔ یہ زاہد انصاری کون ہے؟ اجنبی نے آہ بھری۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ حادثے کے بعد سلمان کو اسی شخص نے ہاسپٹل پہنچایا تھا، پھر کچھ عرصہ بعد دونوں اچانک غائب ہو گئے۔ اور آپ نے کبھی تلاش نہیں کی تھی، مگر ہر دروازہ بند ملا۔ ہینا نے ڈائری بند کر دی۔ 15 سال تک وہ سلمان کا انتظار کرتی رہی تھی۔ اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ انتظار ختم نہیں ہوا، بلکہ اصل سفر تو آج شروع ہوا ہے۔ اسی شام اس نے لاہور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ لاہور، شام ڈھل رہی تھی، بارش کے بعد سڑکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ ہینا ایک پرانے محلے میں کھڑی تھی جہاں وہ پتہ اسے لے آیا تھا، لیکن وہاں زاہد انصاری کا گھر نہیں تھا، صرف ایک شکستہ مکان تھا جس کے دروازے پر زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا۔ پڑوس میں بیٹھے ایک بوڑھے شخص نے ہینا کو کافی دیر سے وہاں کھڑے دیکھا تو قریب آ گئے۔ بیٹی، کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ جی، زاہد انصاری کو۔ بوڑھے کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تم انہیں کیسے جانتی ہو؟ میں سلمان کو تلاش کر رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی بوڑھے نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیا تو آخر کوئی آ ہی گیا۔ ہینا کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آپ سلمان کو جانتے ہیں؟ بوڑھے نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جانتا تھا، مگر جس دن وہ یہاں سے گیا اس نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا۔ کون سا وعدہ؟ کہ جب تک وہ خود نہ آئے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ لیکن وہ تو کبھی واپس نہیں آیا۔ بوڑھے کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہاں، اور اسی لیے میں آج خاموش نہیں رہ سکتا۔ وہ اندر گئے اور ایک پرانا لکڑی کا صندوق لے آئے۔ صندوق پر گرد کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے تالا کھولا۔ اندر چند کپڑوں کے نیچے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ رکھا تھا۔ ہینا نے ڈبہ کھولا۔ اس کے اندر ایک چاندی کی انگوٹھی، ایک پرانی تصویر اور ایک تہ کیا ہوا کاغذ تھا۔ کاغذ پر سلمان کی لکھائی تھی، صرف ایک جملہ: اگر یہ امانت ہینا تک پہنچ جائے تو اسے بتا دینا کہ میں مجرم نہیں تھا۔ ہینا کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ اگر سلمان مجرم نہیں تھا تو پھر مجرم کون تھا؟ ہینا کے ہاتھ میں سلمان کا خط تھا، مگر اس کی نظریں بار بار اس ایک جملے پر آ کر رک جاتی تھیں: میں مجرم نہیں تھا۔ آخر ایسا کون سا الزام تھا جس نے ایک سچے انسان کو 15 سال تک اپنی شناخت چھپانے پر مجبور کر دیا؟ بوڑھے شخص نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا: بیٹی، آج جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ بات میں نے 15 سال سے کسی کو نہیں بتائی۔ ہینا خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس رات شدید بارش ہو رہی تھی۔ سلمان شہر سے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ایک گاڑی بے قابو ہو کر سامنے آ گئی۔ دونوں گاڑیوں کا خوفناک حادثہ ہوا۔ جب لوگوں نے زخمیوں کو نکالا تو دوسری گاڑی میں ایک بااثر صنعت کار کا بیٹا مردہ پایا گیا، جبکہ سلمان بے ہوش تھا۔ پھر؟ ہینا نے بے اختیار پوچھا۔ پھر سیاست، طاقت اور پیسے نے سچ کو دفن کر دیا۔ بوڑھے کی آواز بھر گئی۔ اصل ڈرائیور صنعت کار کا بیٹا تھا جو نشے میں گاڑی چلا رہا تھا، مگر اس کے خاندان نے اپنے اثر و رسوخ سے سارا الزام سلمان پر ڈال دیا۔ پولیس، چند گواہ اور کچھ افسر سب خرید لیے گئے۔ ہینا کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ لیکن سلمان تو بے قصور تھا۔ ہاں، مگر بے قصور ہونا ہمیشہ کافی نہیں ہوتا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زاہد انصاری کون تھے؟ ہینا نے پوچھا۔ بوڑھے کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ زاہد انصاری ایک ریٹائرڈ وکیل تھے۔ انہوں نے حادثے کی اصل حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ وہ سلمان کو ہاسپٹل لے گئے اور کئی ماہ اس کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ تو پھر انہوں نے عدالت میں گواہی کیوں نہیں دی تھی؟ پھر ان کی گواہی کو جھوٹ قرار دے دیا گیا۔ چند دن بعد انہیں دھمکیاں ملنے لگیں۔ ان کے گھر پر حملہ ہوا۔ ان کی بیوی شدید زخمی ہو گئی۔ تب سلمان نے ایک فیصلہ کیا۔ کیا فیصلہ؟ اس نے خود کو دنیا کی نظروں سے غائب کر دیا تاکہ زاہد صاحب اور ان کے خاندان کو مزید نقصان نہ پہنچے۔ ہینا کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے میرے بارے میں کبھی نہیں سوچا؟ بوڑھے نے فوراً جواب دیا۔ تمہارے بارے میں؟ انہوں نے صندوق سے ایک اور لفافہ نکالا۔ یہ خط سلمان نے کبھی بھیجنے کی ہمت نہیں کی۔ ہینا نے لرزتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ اس میں لکھا تھا: ہینا، ہر رات دل چاہتا ہے کہ تمہیں فون کروں، تمہیں بتاؤں کہ میں زندہ ہوں، مگر اگر میں ایسا کروں گا تو صرف میری نہیں، کئی بے گناہ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ لوگ شاید مجھے بے وفا کہیں گے، مجرم کہیں گے، لیکن میں یہ سب برداشت کر لوں گا۔ صرف یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ میری وجہ سے کسی اور کا گھر اجڑ جائے۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو ایک دن ضرور آؤں گا، اور اگر نہ آ سکا تو بس اتنا یاد رکھنا کہ میں نے تمہیں چھوڑا نہیں تھا، میں نے تمہیں بچایا تھا۔ ہینا کے آنسو خط پر گرنے لگے۔ 15 سال کی شکایت ایک لمحے میں پگھل گئی۔ اب اسے سلمان سے کوئی گلہ نہیں تھا، مگر ایک سوال اب بھی باقی تھا: اگر سلمان بے قصور تھا تو پھر وہ آج کہاں ہے؟ بوڑھے نے آہستہ سے جیب سے ایک چھوٹی سی چابی نکالی۔ زاہد صاحب نے مرنے سے پہلے یہ چابی مجھے دی تھی۔ یہ کس چیز کی ہے؟ شہر کے پرانے ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک امانتی لاکر کی۔
اور اس میں بوڑھے کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے کہا تھا اگر کبھی ہنا آئے تو اسے یہ چابی دے دینا، اس لاکر میں سلمان کی زندگی کا آخری راز بند ہے۔ ہنا نے کانپتے ہاتھوں سے چابی تھام لی۔ اسے احساس ہو چکا تھا اب اس کی ملاقات سچ سے ہونے والی تھی۔ پرانے ریلوے اسٹیشن کے قریب واقع امانتی لاکر پر برسوں کی گرد جمی ہوئی تھی۔ کلرک نے چابی دیکھی، رجسٹر کھولا اور خاموشی سے لاکر کا دروازہ کھول دیا۔ اندر صرف 3 چیزیں تھیں، ایک پرانی ڈائری، ایک مہر بند لفافہ اور ایک لکڑی کا چھوٹا سا ڈبہ۔ ہنا نے پہلے ڈائری کھولی۔ آخری صفحات پر سلمان کی لکھائی پہلے سے زیادہ کمزور اور لرزتی ہوئی تھی۔ حادثے کے بعد میں کئی ماہ اسپتال میں رہا، جسم کے زخم بھر گئے مگر زندگی پہلے جیسی نہ رہی۔ جب میں نے واپس آنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ میرے خلاف مقدمہ اب بھی زندہ ہے اور زاہد صاحب کے خاندان کو مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ میں اگر سامنے آتا تو وہ لوگ پہلے انہیں نقصان پہنچاتے پھر مجھے۔ اگلے صفحے پر لکھا تھا، وقت کے ساتھ ایک اور حقیقت سامنے آئی۔ حادثے میں مجھے جو چوٹ لگی تھی اس نے میرے دل کو مستقل نقصان پہنچایا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ شاید میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ ہنا کو اپنی بے یقینی کی زندگی کا حصہ نہیں بناؤں گا۔ ہنا کی آنکھیں دھندلا گئیں، وہ آگے پڑھتی گئی، اگر میں واپس آ بھی جاتا تو تمہیں صرف انتظار، عدالتیں اور اذیت ملتی۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے بے وفا سمجھ کر نفرت کر لو، مگر میری وجہ سے اپنی پوری زندگی برباد نہ کرو۔ محبت کبھی کبھی ساتھ رہنے کا نام نہیں ہوتی، کبھی کبھی خاموشی سے کسی کی خوشی کے لیے خود کو مٹا دینے کا نام بھی محبت ہوتا ہے۔ ڈائری ختم ہو گئی۔ ہنا نے لرزتے ہاتھوں سے مہر بند لفافہ کھولا۔ اس میں ایک سرکاری دستاویز تھی۔ زاہد انصاری نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے نئے شواہد عدالت میں جمع کروائے تھے۔ برسوں بعد مقدمہ دوبارہ کھلا اور تحریر میں صاف لکھا تھا، سلمان احمد تمام الزامات سے بری قرار دیا جاتا ہے۔ حادثے کا ذمہ دار دوسرا ڈرائیور تھا۔ ہنا نے کاغذ کو سینے سے لگا لیا۔ 15 سال بعد سلمان بے گناہ ثابت ہو چکا تھا، مگر وہ خود اس فیصلے کو سننے کے لیے دنیا میں موجود نہیں تھا۔ اب صرف لکڑی کا چھوٹا سا ڈبہ باقی تھا۔ ہنا نے اسے کھولا۔ اندر وہی چاندی کی انگوٹھی تھی جس کے ساتھ ایک مختصر پرچی رکھی تھی، اگر کبھی قسمت تمہیں یہ امانت دے دے تو اسے پہن لینا۔ میں نے اسے منگنی کی انگوٹھی سمجھ کر سنبھال کر رکھا تھا۔ شاید قسمت نے ہماری شادی نہ لکھی، مگر میری دعا ہے کہ میری محبت تمہاری زندگی میں ہمیشہ عزت بن کر رہے، بوجھ بن کر نہیں۔ ہنا کی ہچکیاں بن گئیں، وہ پہلی بار کھل کر روئی، نفرت کے لیے نہیں، شکایت کے لیے نہیں، بلکہ اس محبت کے لیے جو کبھی اپنے حق کا مطالبہ ہی نہ کر سکی۔ چند ماہ بعد ہنا نے زاہد انصاری کے نام سے ایک مفت قانونی امداد کا مرکز قائم کیا، جہاں ایسے لوگوں کے مقدمات لڑے جاتے تھے جو بے گناہ ہونے کے باوجود طاقتور لوگوں کے ظلم کا شکار ہوتے تھے۔ مرکز کے داخلی دروازے پر ایک چھوٹی سی تختی لگی تھی، اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، سچ کبھی کبھی بہت دیر سے واپس آتا ہے، مگر جب آتا ہے تو کئی جھوٹ ہمیشہ کے لیے دفن کر لیتا ہے۔ ہر سال پہلی بارش کے دن ہنا ایک سفید گلاب لے کر شہر کے اس قبرستان جاتی جہاں سلمان آسودہ خاک تھا۔ وہ خاموشی سے قبر کے پاس بیٹھتی، فاتحہ پڑھتی اور مسکرا کر کہتی، تم نے وعدہ نہیں توڑا سلمان، بس زندگی نے تمہیں واپس آنے کی مہلت نہیں دی۔ ہوا کے نرم جھونکے نیم کے پتوں کو ہلاتے جیسے کہیں دور سے کوئی مانوس آواز آہستہ سے جواب دے رہی ہو، اور یوں وہ جو لوٹ کر نہ آیا ہمیشہ کے لیے دلوں میں لوٹ آیا۔ یہ چھوٹی سی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو میرا انداز پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی اچھی کہانی کے ساتھ۔